अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त शिकारियात की कहानी, जिसका नाम है पागल की माँ और शहद की मक्खी। नशेब की अमूदी दीवार बहुत ऊंची थी। ऊपर एक जगह से ये दीवार कटी हुई और ढलान सी बनी हुई थी। वहाँ मुझे एक औरत खड़ी नज़र आई, चुपचाप, बेहिस। भेड़िए की खबर हमारे गांव में भी पहुंच गई। पूरी खबर ये थी कि हमारे गांव से 7-8 मील दूर खड्ड, नालों, मिट्टी के टीलों और वसी गहराइयों का इलाका था। वहाँ एक भेड़िया या भेड़ियों का एक जोड़ा आ गया था। लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया था। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमारे इलाके में आबादियाँ कम और वीराने ज़्यादा थे। लोगों ने इन्हीं में से रास्ते बनाए हुए थे। ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे, घोड़े, टट्टू और गधे भी इस्तेमाल होते थे। अब सड़कें और पक्के रास्ते बन गए, आबादियाँ ज़्यादा हो गई हैं, वीराने वीराने नहीं रहे, जगहों की शक्लें और खदोखाली बदल गए, नशेब मैदान बन गए हैं और जो जगह बयाबान है वहाँ मेरी जवानी के वक्तों की हैबत नहीं रही। उस दौर में ज़राए आमदोरफ्त ना होने की वजह से कोई ख़बर दूर दूर तक नहीं फैल सकती थी। फिर भी कुछ ख़बरें पहुंच जाती थी। कोई मुसाफिर किसी गांव के करीब से गुज़रता तो बाहर बैठे हुए लोग उसे सस्ताने के लिए रोकते थे, पास बिठाते थे, खातिर तवाज़ो करते थे, उसके गांव की और इर्द गिर्द की ख़बरें पूछते थे। इस तरह एक जगह की ख़बर दूसरी जगह पहुंच जाती थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। मैं नया नया जवान हुआ था, जिसकी सज़ा मुझे मेरी माँ ने ये दी कि मेरी शादी कर दी। इनकार की हिम्मत नहीं थी। इनकार और अपनी पसंद की इजाज़त ही नहीं होती थी। सच्ची बात यह है कि मेरी कोई पसंद ही नहीं थी। अगर वालिदैन मेरी राय लेते तो मैं यही कहता कि 2-4 साल और कुत्तों के साथ गीदड़ों और खरगोशों के पीछे भागने दो, और जब मेरी लात या बाजू कहीं गिर कर टूट जाएगा तो शादी कर देना। मगर मुझसे किसी ने ना पूछा। मुझे यूं दबोच लिया गया जिस तरह हमारी टीम के बुल टेरियर, अल्सेशन और बोली गीदड़ को पकड़कर चट कर जाते थे। हमने गीदड़ के पीछे कुत्ते डालने से पहले गीदड़ से कभी नहीं पूछा था, बता तेरी रज़ा क्या है। गांव की मस्जिद के इमाम साहब हमें कहा करते थे कि अगले जहान तुम गीदड़ और खरगोश बनोगे और गीदड़ खरगोश कुत्ते बनेंगे। खुदावंद ताला उन्हें तुम्हारे पीछे डालेगा और ये तुम्हारी खाल उधेड़ेंगे, फिर तुम्हें बोटी बोटी करके खाएंगे। तुम्हें फिर गीदड़ और खरगोश बनाया जाएगा और कुत्तों से फड़वाया जाएगा। ये मेरा ईमान है कि अगले जहान हमें अपनी हर एक करतूत की सज़ा मिलेगी। मगर खुदा ने यह सज़ा इसी दुनिया में ऐन उस वक्त शुरू कर दी जब मैं जवान हुआ था। शादी हुई, खाल भी उधड़ी, मेरी बोटियां भी नोची गईं, मगर मेरी हड्डियों का पिंजर खाल में रहा और बोटियां हड्डियों के साथ रहीं। अल्लाह ने यह करम किया कि शादी के 14वें महीने एक बेटा अता फरमा दिया, जिसे मैं 14वीं का चाँद कहा करता था। बच्चे की उम्र 1 महीना हो गई। एक रोज़ गांव के 7-8 आदमी बाहर बैठे गपशप में मगन थे। मैं भी अपने 2-3 दोस्तों के साथ मौजूद था। किसी दूर दराज गाँव के 2 आदमी हमारे करीब से गुजरे। उन्होंने सलाम किया। हमने सलाम का जवाब देकर उन्हें रोक लिया। वो बहुत थके हुए मालूम होते थे। उन्हें बिठाया, रोटी पेश की, हुक्का पिलाया और उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए और कहाँ जा रहे। उन्होंने इस सवाल का जवाब देकर कहा, इस वक्त तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होते, लेकिन 2 कोस का फालतू चक्कर काटना पड़ा। रास्ते में एक भेड़िया है जो दिन को भी नहीं गुजरने देता। लोगों ने वो रास्ता ही छोड़ दिया है। बास कहते हैं कि ये भेड़ियों का जोड़ा है। उस रास्ते से जो लोग गुजरा करते थे वो अब दूर का चक्कर काट कर जाते हैं। भेड़िए का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हुए। मेरे हमजोली जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मेरी तरफ और मैंने उनकी तरफ देखा। हमारे कान शिकारियों के कान थे। हमारे इलाके में उस ज़माने में भेड़िए पाए जाते थे, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में भगयाड़ कहा करते थे, मगर दिन को ये बहुत कम नज़र आते थे। रात को कभी कभी उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। गीदड़ रात को गांव के करीब भी आ जाया करते थे। भेड़िया इतनी करीब नहीं आता था।
ہم نے ایسا واقعہ بھی کبھی نہیں سنا تھا کہ بھیڑیے نے کسی انسان پر حملہ کیا ہو، لیکن بھیڑیے موجود ضرور تھے۔ اگر آپ کو میری سنائی ہوئی کہانیاں یاد ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بار میرا مقابلہ ایک بھیڑیے کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن باہر نہیں، میں بھیڑیے کی کھو کے اندر چلا گیا تھا۔ دوسری بار میرے دو دوست شکار کے دوران بھیڑیوں کے غول کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ یہ اس پہاڑی علاقے کا واقعہ ہے جو جہلم اور گوجر خان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ ان دو آدمیوں نے بھیڑیوں کا نام لیا تو میں نے ان کے چہروں پر خوف کا تاثر دیکھا۔ اگر وہ میرے یا میرے دوستوں کے چہرے غور سے دیکھتے تو ان پر انہیں بھیڑیے کے چہرے کا اس وقت کا تاثر نظر آتا جو کمزور سا شکار دیکھ کر چہرے پر آتا ہے۔ میرے شکاری دوستوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دن کے وقت لوگوں کا راستہ روکنے والا بھیڑیا ہمارا من پسند شکار تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم بندوقوں سے شکار نہیں کھیلا کرتے تھے، ہمارے پاس کتے تھے۔ ان کے ساتھ بھاگنے کے لیے ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ کتے جب شکار کے پیچھے دوڑتے تھے تو ہم شلواریں اور چادریں اوپر کر کے ان کے ساتھ دوڑ پڑا کرتے تھے۔ ان آدمیوں نے بھیڑیوں کی جگہ بتا کر کہا، یہ ابھی تک کوئی نہیں دیکھ سکا کہ بھیڑیا ایک ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں۔ کوئی ایک مہینہ گزرا، دو تین آدمی ادھر سے گزرے تو انہیں بھیڑیے کی خوفناک اور غصیلی آواز سنائی دی۔ ایک جگہ عمودی ٹیلوں میں گری ہوئی ہے، بھیڑیا وہاں تھا۔ یہ آدمی وہ راستہ چھوڑ کر چکر کاٹ کے گئے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی نے وہاں بھیڑیے کو غراتے سنا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ آیا۔ جب 8-10 آدمیوں نے بتایا کہ اس جگہ بھیڑیے ہیں تو لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے جو جگہ بتائی وہ ہمارے گاؤں سے 7-8 میل دور تھی۔ ایک بار ہم شکار کو گئے تو وہاں سے گزرے تھے۔ وہ ہمارے علاقے کے مخصوص خد و خال والی جگہ تھی۔ وہاں بھیڑیے کی موجودگی کوئی حیرت والی بات نہیں تھی۔ گیدڑ، بھیڑیے اور اود بلاؤ وغیرہ ایسی جگہوں میں عمودی ٹیلوں کی کھوہوں میں رہتے ہیں، مگر دن کے وقت بھیڑیے کا باہر آنا حیران کن تھا۔ ان آدمیوں نے ایک اور بات بتا کر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا اور میرے دل میں شکار کا جو ارادہ آیا تھا وہ متزلزل ہو گیا۔ لوگ بھیڑیوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان انسانی کہکہوں سے خوفزدہ ہیں جو لوگوں نے بھیڑیوں کی آواز کے ساتھ سنے۔ بھیڑیا غراتا اور بھونکتا ہے، پھر کسی آدمی کا کہکہ سنائی دیتا ہے۔ یہ کوئی شر شرار ہو سکتا ہے، بھیڑیے تو کہکہے نہیں لگایا کرتے۔ اس وقت میں گنوار دیہاتی تھا، شکار کی کہانیاں کبھی نہیں پڑھی تھی، شیروں اور چیتوں جیسے درندوں کے نام سنے تھے، ان کی خصلتوں کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ میں نے درندوں کے متعلق کتابیں پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک درندے کو لکڑ بھگا کہتے ہیں، انگریز اسے ہائنا کہتے ہیں۔ یہ بھیڑیے کی طرح کا ہوتا ہے، اس کا منہ بھیڑیے کی طرح لمبوترا نہیں بلکہ گول سا ہوتا ہے۔ رات کو جنگل میں یہ بولتا ہے تو اس کی آواز انسانی کہکہوں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی آواز سے ناآشنا ہو تو وہ کبھی نہ مانے کہ یہ کسی درندے کی آواز ہے، وہ یہی کہے گا کہ کوئی آدمی کہکہے لگا رہا ہے۔ لاہور کی چڑیا گھر میں یہ درندہ موجود ہے۔ اگر اس وقت جب یہ دو آدمی ہمیں سنا رہے تھے کہ بھیڑیا غراتا اور بھونکتا ہے، پھر کسی آدمی کے کہکہے کی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے معلوم ہوتا کہ لکڑ بھگا بھی کوئی درندہ ہوتا ہے تو میں انہیں بتاتا کہ یہ بھیڑیا نہیں لکڑ بھگا ہے جو انسانی کہکہوں کی طرح بولتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا، اس لیے ہم سب یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ کوئی جن یا چڑیل ہے۔ انگریزی میں اسے بدرو بھی کہتے ہیں۔ لوگ آج بھی جنوں اور چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ اس دور میں تو ہر وہ واقعہ جو ناقابل یقین یا ناقابل فہم ہوتا تھا، لوگ اسے جنوں اور چڑیلوں کی کارستانی کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ کہے بھی اسی مخلوق کے سمجھ لیے گئے۔ بھیڑیوں کے ساتھ انسان نہیں رہ سکتے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے دن کے وقت بھی ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی جنوں اور چڑیلوں کے وجود کو مانتا تھا، لیکن جوانی کا جوش ایسا تھا کہ عقیدوں پر غالب آ جایا کرتا تھا اور ایسے خطروں میں بھی لے جاتا تھا جہاں جان جانے کا بھی امکان ہوتا تھا۔ تجسس ہمیں اندھا کر دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں آدمی چلے گئے۔ شام تک سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ خطرناک ہے، اس لیے ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ اس قسم کی خبروں میں دلچسپی یہ ہوا کرتی تھی کہ جوں جوں آگے چلتی اس میں اضافے ہوتے جاتے اور اس میں سنسنی بڑھتی جاتی۔ یہی سلوک اس خبر کے ساتھ ہوا۔
اس سے میں اور میرے نوجوان دوست یہ سمجھے کہ یہ دو آدمی جو خبر سنا گئے ہیں اس میں بھی مبالغہ ہوگا۔ انہوں نے خود بھیڑیے کی آواز نہیں سنی اور کہے بھی نہیں سنے تھے۔ ہم چونکہ وہاں جانا چاہتے تھے اس لیے ہم نے اس سنسنی خیز خبر کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھا جو ہمارے ارادے کو تقویت دے سکتے تھے۔ میرے دوستوں نے بڑوں سے چوری چھپے میٹنگ کی اور غور و خوض کیا کہ ہم کتوں کو لے کر اس بھیڑیے کے شکار کو جائیں یا نہ جائیں۔ جانے پر تو سب رضامند تھے لیکن جن اور چڑیل کا ڈر سب کو پریشان کرتا تھا۔ ہمارے پاس اس کے دو علاج موجود تھے۔ ایک یہ کہ یہ مشہور تھا کہ چمکتی ہوئی کلہاڑی، تلوار، چھری یا چاقو ہاتھ میں ہو تو جن اور چڑیلیں بھاگ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کتے اگر بظاہر بلا وجہ بھونکنے لگے اور آسمان کی طرف منہ کر کے رونے کی آوازیں نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جن یا چڑیل نظر آ رہی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جائیں گے، ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور چاقو رکھیں گے، کتوں کو دیکھتے رہیں گے، یہ مخصوص طریقے سے بھونکے تو واپس آ جائیں گے۔ ہم نے اپنا یہ پروگرام بڑوں سے پوشیدہ رکھا۔ ابھی جانے کا دن مقرر نہیں کیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ڈرتے بھی تھے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ ایک روز ہمارے گاؤں سے 5-6 میل دور کے ایک گاؤں کے 2 نوجوان آئے۔ امیر کبیر گھرانوں کے تھے۔ نیری علاقے میں ان کے باپوں کو فوجی ملازمت کے صلے میں مربے ملے ہوئے تھے۔ ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرے ایک دوست راجہ شہباز خان کے گھر آئے۔ شہباز خان نے مجھے اور اپنے دوسرے شکاری دوستوں کو بلا لیا۔ یہ نوجوان ہماری طرح نڈر اور جنونی تھے۔ انہوں نے اسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان نوجوانوں نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ اپنے کتے لائیں گے، ہم اپنے کتے لے چلے اور ان بھیڑیوں کو مل کر ختم کر دیں۔ وہ ہماری شکار پارٹی کی شہرت سن کر آئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھیڑیوں کی آوازوں کے ساتھ جو انسانی کہے ہیں ان کے متعلق انہوں نے کیا سوچا۔ انہوں نے ہماری طرح اور سب کی طرح انہیں جنوں اور چڑیلوں کے کہے کہا، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے کیونکہ کہوں کی گواہی بہت کم لوگوں نے دی ہے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نے کہا، یہ جن اور چڑیل ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھیڑیا ہی ہو۔ اگر ہم نے اسے نہ مارا تو یہ اس جگہ سے باہر آ کر راہ جاتے لوگوں پر حملے شروع کر دے گا۔ یہ ڈر بھی ہے کہ وہاں زیادہ بھیڑیے ہوں گے۔ اگر یہ جن یا چڑیل ہوئی تو ہمارے پاس کلہاڑیاں اور چاقو ہوں گے، ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے، خاموشی سے واپس آ جائیں گے۔ ان نوجوانوں کی یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگی۔ مجھے لوگوں کی سلامتی کا معلوم نہیں کچھ زیادہ ہی خیال تھا یا پھر اپنے شغل کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ہم نے خطروں کو آنکھوں سے اوجھل کر کے بھیڑیے کے شکار کا پروگرام بنایا۔ ان دونوں کو ایک جگہ اور دن بتا کر کہا کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ روانگی سے ایک دن پہلے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل صبح سویرے انڈے اور پراٹھے تیار کر دے، میں شکار کو جا رہا ہوں۔ میرے بچے کی عمر ابھی 1 مہینہ ہوئی تھی، اس لیے میری بیوی کو پورے 40 روز کی چھٹی تھی۔ ماں سے کہا تو اس نے پہلی بات یہی کہی، اب تو بچہ یا لڑکا نہیں رہا، اب تو باپ بن گیا، اب کچھ شرم کر، کتوں کی دوستی چھوڑ دے۔ بس آخری بار، میں نے ماں کے کندھے دباتے ہوئے کہا، میں ہر بار یہی کہا کرتا تھا، اگر تیرے بچے کو تیری ہوا لگ گئی تو اس گھر سے کتا نہیں نکلے گا۔ اس نے تو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، ہوش سنبھالے گا تو میں شکار سے توبہ کر لوں گا۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب ماں انڈے اور پراٹھے رومال میں باندھ چکی تھی۔ میں چلا تو اس نے کہا، کہیں ادھر نہ چلے جانا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑیے ہیں یا جن بھوت ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، میں نے کان پکڑ کر کہا، ادھر تو میرے فرشتے بھی نہ جائیں۔ ہم گاؤں سے نکلے، ہمارے ساتھ 9 کتے تھے اور پارٹی کی نفری 1 درجن کے قریب تھی۔ ایک لڑکے نے پوچھا کہ کلہاڑیوں کے پھل چمکا لیے ہیں یا نہیں۔ 4 لڑکوں کے پاس چھوٹے پھل اور لمبے دستے والی کلہاڑیاں تھیں۔ سب نے پھل چمکا رکھے تھے تاکہ دھوپ میں شیشے کی طرح چمکے اور جن اور چڑیلیں قریب نہ آئیں۔ میرے پاس لمبا چاقو تھا جس کے پھل کو میں نے ریت سے چمکایا تھا۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں دوسرے گاؤں کے شکاریوں کو آنا تھا۔ وہ آ گئے۔ 4 کتے اور 4 ہی نوجوان تھے۔ ان کے اور ہمارے کتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آہستہ آہستہ ہررائے۔
ہم نے انہیں تھپکیاں دیں اور سب کی زنجیریں الگ کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے متعلق شکوک اور شبہات رفع کریں۔ انہوں نے کھلتی ایک دوسرے کو منہ سے دم تک سونگھا اور آپس میں متعارف ہوئے۔ سدائے ہوئے کتے تھے، ہمارے اشارے سمجھتے تھے، ہمارے اشارے پر انہوں نے دوستی کر لی۔ ایک ہی میل اور گئے ہوں گے کہ سورج نکل آیا۔ ہمارا ایک تازی کتا آہستہ سے بھونکا اور دوڑ پڑا۔ یہ دوسرے کتوں کے لیے اشارہ تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ تازی کیا دیکھ کر بھاگا ہے، تمام کتے بھاگ پڑے۔ ہم نے دیکھا کوئی 300 گز دور 2 خرگوش اچھلتے کودتے جا رہے تھے۔ ہمیں بھیڑیوں کے سوا کسی اور شکار کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ہم کتوں کے پیچھے نہ دوڑے، گپے ہانکتے گئے۔ 9 اور 4 13 کتے خرگوشوں کے پیچھے کھڈ اور نالوں میں غائب ہو گئے۔ بہت دور سے ہمیں ان کی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے خرگوشوں کو شاید پکڑ لیا تھا۔ کتے کسی گہرے نشیب میں اتر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد چند ایک کتے اوپر آئے، وہ بری طرح لڑ رہے تھے۔ ہم دوڑے گئے۔ ایک کھڈ میں ایک خرگوش کا سر اور بال پڑے تھے، اس سے ہمارے کتے اپنا حق سمجھ رہے تھے۔ دوسرے گاؤں کے 4 کتوں کو وہ غیر ملکی سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے انہیں چھڑایا اور پٹوں میں زنجیریں ڈال دی۔ سورج اوپر آ رہا تھا، ہمارے نیچے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ کبھی ہم نشیب میں اتر جاتے اور کبھی گھاٹی چڑھ کر اوپر چلے جاتے۔ یہی ہمارے علاقے کا حسن ہے۔ موسم مارچ اور اپریل کا تھا۔ ہم اس جگہ سے کوئی 1 میل دور تھے کہ 3 آدمی گدھوں پر سوار ملے۔ وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم آگے نہ جائیں۔ انہوں نے بھیڑیوں کے متعلق بڑی خوفناک باتیں سنائی جن سے ہمارے بعض ساتھی ڈر گئے، مگر ہم نے ہمت نہ چھوڑی اور چلتے گئے۔ میں نے اور میرے چند ایک دوستوں نے وہ جگہ پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہ گہرا اور وسیع نشیب تھا جسے آپ برساتی نالا بھی کہہ سکتے ہیں۔ قریب جا کر ہم رک گئے۔ فیصلہ ہوا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ سب نے اپنا اپنا کھانا نکالا اور اکٹھا رکھ کر کھانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ تمام شکاریوں کی شوخیاں ختم ہو چکی تھیں، گپ بازی میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ میرا اپنا دل میرے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اگر کوئی ہمیں بتاتا کہ آگے 2 شیر ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں تو ہم ذرا بھی نہ ڈرتے۔ یہاں معاملہ جن اور چڑیل کا تھا۔ جنوں وغیرہ کے متعلق ہم نے سن رکھا تھا کہ کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ جاتے، عموماً بکری کے بچے کے روپ میں آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایک لڑکے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم سب نے ادھر دیکھا۔ ہمیں ایک آدمی کا سر اور کندھے زمین سے ابھرے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے قمیص پہن رکھی تھی جس میں سے ایک کندھا ننگا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہم سے 50 گز دور تھا۔ وہاں سے راستہ اوپر آتا تھا۔ یہی وہ نشیب تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے اور دور کا چکر کاٹ کر جاتے تھے۔ ہم اس آدمی کو دیکھتے رہے اور وہ ہمیں دیکھتا رہا۔ ہم سب اس طرح خاموش ہو گئے جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ ہمارا کوئی کتا نہ بھونکا۔ اگر آپ شہر میں ایسے آدمی کو دیکھیں تو اسے پاگل یا بھکاری سمجھ کر توجہ ہی نہ دیں۔ اس ڈراؤنے ویرانے میں پاگل یا بھکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم جوں اسے دیکھتے جاتے تھے اس کی شکل بدلتی لگتی تھی، جو شاید فریب نظر تھا۔ وہ تو بت بن گیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ 50 گز دور سے اس کے دانت صاف دکھائی دیے۔ ہم میں سے کسی نے آہستہ سے کہا، اسے اشارہ کرو آگے آ جائے۔ ہم میں سے کسی نے اشارہ کیا تو وہ اوپر ہوا۔ اب وہ کمر تک دکھائی دینے لگا۔ اس نے ایک بازو آگے کیا۔ ہم یہ اشارہ نہ سمجھ سکے۔ میں نے بازو آگے کر کے ہاتھ ہلایا اور مسکرایا، لیکن میری مسکراہٹ زبردستی کی تھی، اصل میں ڈر رہا تھا۔ وہ اور اوپر آیا اور رک گیا۔ اب اس کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے صرف کرتا پہن رکھا تھا جو پھٹا ہوا تھا، کرتا گھٹنوں تک تھا۔ اس نے نیچے کچھ نہیں پہن رکھا تھا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ چڑیل انسان کے روپ میں دکھائی دے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پاؤں انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ہم میں سے کسی نے دلیری کی اور بلند آواز سے کہا، انسان ہو تو آگے آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے دائیں بائیں ہلایا۔ ہم نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے کتے پٹوں سے پکڑ لیے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا اور ہمارے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ پراٹھوں کو دیکھ رہا تھا۔
ایک لڑکے نے 2 پراٹھے اور مرغی کی 2-3 بوٹیاں پراٹھوں میں رکھ کر اسے دی۔ اس نے لپک کر بلکہ جھپٹ کر پراٹھے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ 1-2 منٹ میں وہ درندوں کی طرح دونوں پراٹھے اور بوٹیاں نگل گیا۔ ہم ہر لمحہ یہ توقع لگائے رہے کہ وہ کھڑے کھڑے غائب ہو جائے گا یا روپ بدل لے گا، لیکن اس نے ہمیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور پہلے الٹے قدم پیچھے ہٹا، پھر ادھر کو جانے کے بجائے دوسری طرف چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے گھوم کر دیکھا، مسکرایا اور چل پڑا۔ آگے جا کر وہ زمین میں دھنسنے لگا اور آہستہ آہستہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے زمین میں اتر گیا ہو۔ وہاں سے راستہ نیچے کو جاتا تھا۔ ہماری پارٹی پر ایسی خاموشی طاری تھی کہ کتوں کی کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پاگل ہے، ہم میں سے کسی نے دبی سی آواز میں کہا۔ اس بیابان میں کیسے آ گیا ہے؟ پھر سب بولنے لگے۔ آخر میں سب اس پر متفق ہوئے کہ پاگلوں کو کون روک سکتا ہے، جدھر منہ کر لیا اس طرف چل پڑے۔ اس اتفاق رائے سے ہم سب کو حوصلہ ملا۔ جنوں اور چڑیلوں کے متعلق ہمیں بڑوں سے جو معلومات ملی تھیں ان کی روشنی میں ہم نے اس پاگل کا تجزیہ کیا۔ وہ انسان معلوم ہوتا تھا۔ شرشرار کے متعلق یہ یقین سے کہا جاتا تھا کہ وہ روٹی نہیں کھاتے۔ اسے دیکھ کر کتے بھونکے نہیں تھے۔ میرے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ اگر یہ شخص پاگل نہیں تو ہم سب پاگل ہیں، ایک مشکوک بھیڑیے کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن جوانی کے جوش نے عقل پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے آپس میں بحث مباحثہ کر کے سکیم بنا لی کہ نیچے کس طرح جائیں، اور اگر یہاں واقعی کوئی بھیڑیا ہے تو اسے کس طرح باہر لائیں۔ اگر ہم کتوں کو ساتھ لے جاتے تو یہ خدشہ تھا کہ بھیڑیا اپنی کھوہ میں یا جہاں کہیں وہ رہتا ہے چھپ جائے گا۔ کتوں کے بغیر تمام پارٹی کا نیچے جانا بھی مناسب نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ 2 لڑکے نیچے جائیں اور چھپ کر بھیڑیے کو دیکھیں۔ بھیڑیا نظر آئے تو اوپر اطلاع دے۔ نیچے جانے والوں میں ایک میں تھا اور ایک دوسرے گاؤں کا جوان۔ وہ بہت دلیر تھا۔ ہم دونوں نے ایک ایک کلہاڑی لے لی۔ ہم نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ ہمیں بھیڑیے کی مخصوص چیخ نما آواز سنائی دی۔ پھر بھیڑیا بھونکا اور خاموش ہو گیا۔ ہم رک گئے اور کہکہوں کا انتظار کرنے لگے، مگر کہکہا سنائی نہ دیا۔ 2-3 منٹ بعد بھیڑیا پھر بولا۔ اب بھی کہکہا سنائی نہ دیا۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھا۔ بھیڑیے کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کھوہ سے باہر ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ بھیڑیا ایک ہے یا زیادہ۔ ہم دونوں اس جگہ سے نیچے گئے جہاں سے پاگل اوپر آیا تھا۔ ہمارے سامنے ایک وسیع نشیب تھا۔ اس کے دونوں طرف اونچے عمودی ٹیلے تھے جنہیں ہم اپنی زبان میں دندی کہتے ہیں۔ یہ ٹیلے بالکل دیواروں کی طرح تھے۔ ان کے اوپر میدان تھے۔ اوپر کھڑے ہو کر نیچے دیکھو تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ 3 منزلہ مکان کی مڈیر پر کھڑے ہوں۔ دیواروں کے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور ان میں درخت تھے۔ ہم نیچے جا کر ان ٹیلوں میں چھپ گئے اور نشیبی میدان کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں سرکنڈوں کا بھی جنگل تھا جس میں بھیڑیے چھپ سکتے تھے۔ جگہ ڈراؤنی سی تھی۔ ہم ایسی جگہوں اور ان کے خد و خال کے عادی تھے۔ ہم انہی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر میدانی علاقوں کا کوئی رہنے والا اس جگہ آتا جہاں ہم اتر گئے تھے تو وہ اس ڈر سے بھاگ جاتا کہ یہاں جن اور چڑیلیں ہوں گی۔ ان جگہوں سے مانوس ہونے کے باوجود ہم بھی اس روز دل میں خوف سا لے کر گئے تھے۔ بہت دیر تک ہمیں بھیڑیے کی آواز نہ سنائی دی۔ ہم نے کلہاڑیاں اوپر کر رکھی تھی۔ دھوپ میں ان کے پھل چمک رہے تھے۔ یہ جنوں اور چڑیلوں کو دور رکھنے کا انتظام تھا۔ ہم سرکنڈوں میں داخل ہو گئے، آہستہ آہستہ آگے گئے اور سرکنڈوں سے نکل گئے۔ یہ خطرہ تھا کہ بھیڑیے ہم پر اچانک حملہ کر دیں گے، لیکن کلہاڑیوں کی موجودگی میں ہمیں یہ ڈر نہیں تھا کہ بھیڑیے ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہم مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ہم اب بالکل سامنے تھے۔ ہمارے نیچے ریتلی مٹی تھی جو برساتی پانی کی خشک گزرگاہ تھی۔ سامنے والے ٹیلے یا دیوار میں شکاف تھے۔ ہمیں بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں بدک گئے، ادھر ادھر دیکھا، بھیڑیا نظر نہ آیا۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی تو یہ ایسی تھی جیسے بہت دور ہے یا کسی کھوہ یا غار میں۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے آگے گئے۔ جاتے جاتے ہم اس وسیع و عریض نشیب کی سامنے والی دیوار کے ساتھ جا پہنچے۔ وہاں سے ہر طرف دیکھا۔ اب کہ بھیڑیا ہمارے عقب سے بھونکا، ہم اچھل کر ایک طرف ہو گئے۔ بعد میں ہمیں انسانی کہکہا سنائی دیا۔ دیوار کی طرف دیکھا۔ ایک شگاف ایسا تھا جیسے غار کا دہانہ ہو۔ یہ تنگ تھا
اس کے سامنے مٹی کی پکی ڈھیری تھی جس نے دھانے کو کسی حد تک ڈھانپ رکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بھیڑیا تھا یا جو کچھ بھی تھا اس کھو کے اندر تھا۔ میں نے پہلی کہانیوں میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ یہ کھوہیں کس طرح بنتی ہیں۔ دور اوپر سے کہیں زمین پھٹی ہوئی ہوتی ہے، برسات کا پانی وہاں سے اندر آ جاتا ہے اور زمین کو کھاتے کھاتے کسی عمودی ٹیلے میں سے باہر نکلتا ہے۔ اسے ہم پانی مار کہتے ہیں۔ پانی زمین کے اندر گلیاں اور بھول بھلائیاں بنا دیتا ہے۔ کئی برسوں کے بعد یہ گلیاں وسیع اور اونچی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر گیدڑ اور بھیڑیے رہتے ہیں۔ یہ دھانا پانی مار کا معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے بھیڑیے کی آواز اور کہکے سنے تو ہمارے دم خشک ہو گئے، مگر اب ہم پھنس گئے تھے۔ بھاگنا بھی خطرناک تھا۔ اگر یہ جن بھوت تھے تو ہمیں بھاگنے کہاں دیتے؟ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی اب جو کرنا ہے، اب جو کچھ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ یہ دیکھو، اسے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے دیکھا وہ کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان تھے اور یہ نشان تازہ تھے، یہ باہر سے آئے تھے۔ کھو کے دہانے کے سامنے جو ٹیکری سی بنی ہوئی تھی اس پر چلے گئے تھے۔ مجھے بھیڑیے کے یا کسی بھی جانور کے پنجوں کا کوئی ایک بھی نشان نظر نہ آیا۔ ہم احمد یار خان نہیں تھے، کھروں کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ہم یہی جانتے تھے کہ اندر بھیڑیا بول رہا ہے اور باہر انسانی پاؤں کے نشان ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر بھیڑیا بھی ہے اور انسان بھی؟ اگر یہ واقعی انسان ہے تو اس کے کہکے نہیں بلکہ اس کی چیخیں سنائی دیتی۔ اس دور میں نے ابھی یہ بھی نہیں سنا تھا کہ بھیڑیوں نے کسی انسان کے بچے کو پالا ہے اور اس انسان میں بھیڑیوں کی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں نے ایسے واقعات اس وقت پڑھے جب میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ جو حقیقت مجھے ڈرا رہی تھی وہ یہ تھی کہ باہر بھیڑیے کے پنجوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے بھیڑیا ادھر سے اندر باہر نہیں آتا جاتا، اوپر جہاں اس پانی مار کا دہانا ہے وہاں سے باہر نکلتا ہوگا۔ مگر یہ انسان کون تھا؟ میرا ذہن خالی ہو گیا۔ میرا ساتھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں مجھے وہ دلیری نظر نہیں آ رہی تھی جو اس وسیع نشیب میں اترنے سے پہلے تھی۔ مجھے یقین ہے کہ رنگ میرا بھی اڑا ہوا تھا۔ میرے اس خوبرو اور نوجوان دوست نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی نظریں میرے اوپر سے دور پیچھے کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس کا منہ ذرا سا کھل گیا تھا۔ مجھے اس کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ کون ہے؟ میں نے گھوم کر دیکھا۔ نشیب کی عمودی دیوار جیسے میرے سر پر کھڑی تھی۔ اوپر سے ایک جگہ سے دیوار کٹی ہوئی اور ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے ایک عورت کھڑی نظر آئی، چپ چاپ بے حس ہمیں دیکھ رہی تھی۔ لباس سے وہ خانہ بدوش لگتی تھی۔ اس نے گھاگھرا اور اوپر لمبی فراک نما قمیص پہن رکھی تھی، سر پر میلی کچیلی چادر تھی۔ وہ بوڑھی تھی۔ آج کل آپ کو بڑے شہروں کے مسافات میں ایسے خانہ بدوش نظر آتے ہوں گے جو اپنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ان خانہ بدوشوں سے بہت مختلف ہیں جو میری جوانی کے دور میں شہروں یا گاؤں سے ذرا دور ویرانوں میں ڈیرے ڈال لیتے، 1.5-2 مہینے وہاں رہتے اور کہیں اور چلے جاتے۔ ان کا اپنا معاشرہ اور اپنی دنیا ہوتی تھی۔ ان کی خوراک اور رہنے سہنے کے طور طریقے انوکھے اور پراسرار ہوتے تھے۔ ان کے متعلق عجیب و غریب اور ڈراؤنی سی باتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ یہ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے اور انہیں الٹا لٹکا کر نیچے آگ چلاتے۔ تپش سے بچے کے سر سے مومیائی ٹپکتی ہے۔ معلوم نہیں مومیائی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ لوگ اسے آب حیات کا درجہ دیتے تھے اور اس کی حیرت انگیز کرامات بیان کرتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہ خود مومیائی دیکھی ہے نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جس نے کبھی مومیائی دیکھی ہو۔ ان خانہ بدوشوں کی عورتیں تن و من جفا کش اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ آبادیوں میں موٹی سوئیاں، سرما، چھریاں، چاقو وغیرہ بیچنے آیا کرتی تھی۔ ان عورتوں میں خوبی یہ تھی کہ کسی لالچ میں نہیں آتی تھی، شیروں کی دولت کی انہیں پرواہ نہیں تھی، البتہ موقع ملے تو چوری کر لیتی تھی۔ اگر خانہ بدوش کسی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالے تو گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ لوگ گیدڑ اور بھیڑیے کا گوشت کھاتے تھے، سانڈے اور نیولے بھی پکا کر کھا لیتے تھے۔ ان کا لباس اور ان کی شکل و صورت الگ سی ہوتی تھی۔ ان کے پاس خونخوار کتے ہوتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت جو اوپر بت بنی ہمیں دیکھ رہی تھی بلا شک و شبہ خانہ بدوش تھی، مگر جس انداز سے کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی وہ ڈراؤنا تھا، وہ بدرو معلوم ہوتی تھی۔ ڈر کی وجہ یہ تھی کہ ماحول ڈراؤنا تھا اور ہم نے بھیڑیے کی آواز کے ساتھ کھو میں انسانی کہکا سنا تھا۔
یہ عورت بھی انہی اسرار کا ایک حصہ لگتی تھی۔ مجھے اپنی ماں یاد آئی جس نے گھر سے نکلتے مجھے کہا تھا کہ تو اب بچہ نہیں باپ ہے۔ میں نے ماں کی بات سنی اور ہنسی میں ٹال کر گھر سے نکل آیا تھا۔ اب اس مصیبت میں پھنس کر مجھے ماں کی بات یاد آئی تو اپنا ایک ماں کا بچہ بھی یاد آ گیا۔ مجھے کچھ ایسا نظر آنے لگا جیسے میرا بچہ مجھے پہچانے بغیر یتیم ہو جائے گا۔ میرے دل میں درد سا اٹھا اور میں نے اپنے آپ میں بزدلی سی محسوس کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔